अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरान अला जबरिल लरैतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासी लअल्लहुम यतफक्करून। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों का और मेरी मोहतरम बहनों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करना चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जिसके माने हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आप तमाम पर सलामती हो, रहमतें हों और बरकतें हों। इंशाअल्लाह मेरे आज के इस तकरीर का उन्वान है अज़मते क़ुरान। सुभान अल्लाह, इंसानी फितरत का तकाज़ा है, यानी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर इंसान बचपन से बड़ा होते हुए अपनी ज़िंदगी में उन्हीं चीज़ों को पसंद करता है या फिर हासिल करने की ख्वाहिश रखता है जो उसने अपने करीब के माहौल में अपने से बड़े वालों को पसंद करते देखा या फिर हासिल करते देखा। अगर आप और मैं एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट यानी माहिरीन नफ्सियात की बात माने तो उनका कहना ये है कि अगर किसी डाकू के बच्चे को पढ़ने लिखने वाले बच्चों के बीच में रखकर बड़ा किया जाए तो फिर वो अपनी ज़िंदगी में उन्हीं चीज़ों को अपने लिए पसंद करेगा जो उसने अपने साथ वाले पढ़े लिखे बच्चों को पसंद करते देखा। और बिल्कुल इसी तरह अगर किसी अच्छे पढ़े लिखे घराने के बच्चे को डाकुओं के बीच में रखकर बड़ा किया जाए तो फिर वो बच्चा अपने लिए वो ही चीज़ों को पसंद करेगा जो उसने डाकुओं को पसंद करते देखा और अपनी ज़िंदगी जीने का वही रास्ता अपनाएगा जो उसने डाकुओं को अपनाते देखा। मुख्तसर में ये कि हर इंसान को सोहबत का असर होता है और इस बात की तस्दीक खुद हम सबके प्यारे नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये कहते हुए बयान किया, अच्छी सोहबत अपनाओ क्योंकि सोहबत का यकीनन तुम पर असर होता है। अगर आप गौर करेंगे तो अक्सर हर इंसान को सबसे पहली सोहबत पैदा होते ही अपने वालिदैन के ज़रिए उसे घर में मिलती है और वालिदैन के अलावा जो दूसरे लोग होते हैं घर में उनसे भी मिलती है। इसी तरह किसी भी इलाके के एक घर को अतराफ के तमाम दूसरे घर वालों के हरकत का असर होता है, वैसे ही एक बस्ती को दूसरे बस्ती का असर होता है और जिस किस्म की और जिस खसलत की जितनी ज़्यादा बस्तियां किसी एक शहर में होंगी तो फिर उस शहर के माहौल का असर अतराफ के तमाम दूसरे शहरों पर पड़ता है। इसी तरह किसी भी रियासत का यानी किसी भी स्टेट के माहौल का असर दूसरी रियासतों पर पड़ता है और जिस रियासत का माहौल यानी जिस स्टेट का माहौल ज़्यादा असर वाला होगा तो फिर वही सारे मुल्क का यानी सारी कंट्री का माहौल बनाएगा और फिर उस मुल्क के माहौल का असर अतराफ के तमाम दूसरे ममालिक पर पड़ता है। लिहाजा ये बात आम समझ आती है कि जो भी ममालिक ताकतवर होंगे दौलत वगैरह से तो बाआसानी कमज़ोर ममालिक वाले ताकतवर ममालिक वालों की तरह ज़िंदगी अपनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें तो यही समझ में आएगा कि शायद ताकतवर ममालिक वालों की तरह ज़िंदगी गुजारने में ही कामयाबी है। और फिर अमीर ख्वाहिश करेगा कि वो हमेशा अमीर रहे, ताकतवर ख्वाहिश करेगा कि वो हमेशा ताकतवर रहे और गरीब ख्वाहिश करेगा कि उसकी गरीबी जल्द अज जल्द ख़त्म हो। अमीर, ताकतवर और गरीब, इन तीनों की ये तीन ख्वाहिश बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तीन तबके वाले इंसान अपनी ज़रूरियात को किस तरह पा सकते हैं।
اگر آپ دیکھیں گے تو انسانوں میں کچھ انسان جس کو دوسرے کئی انسانوں پر اختیار ہوتا ہے، وہ اپنے اپنے علاقوں کے لیے کچھ قانون بناتے ہیں، اور تاکہ ان کی خواہشات بھی پوری ہو اور کمزور لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہو۔ لیکن جب ایسے قانون بنانے والے زمین کے الگ الگ حصوں میں بستے ہیں تو پھر ایک علاقے والوں کی ضرورت یا خواہش دوسرے علاقے والوں کی ضرورت بن جاتی ہے، اور پھر انسانی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ ایک علاقے والے دوسرے علاقے والوں سے اپنی ضروریات اور خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جنگ و جدال کرتے ہیں اور ساری زمین پر خون خرابہ اور فساد برپا کر دیتے ہیں، جس کے بعد دنیا کے ایک ایک کونے میں ناانصافی اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ ایسی جہالت کے ماحول میں امیر غریب کو کچل دیتا ہے، طاقتور کمزور کو کچل دیتا ہے، طاقتور کمزور علاقوں پر قبضہ کر لیتا ہے، اور انسانیت کی تاریخ میں ایک بات جو ہر ماحول میں دیکھی گئی وہ یہ ہے کہ مرد حضرات کی اکثریت عام طور پر عورتوں کی اکثریت سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے اگر انسانیت میں سب سے زیادہ کسی کے حقوق مارے گئے تو وہ عورتوں کے حقوق ہے۔ اکثر ظلم و ستم کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ ظلم کرنے والے کو ذرہ برابر بھی ڈر نہیں ہوتا کہ اس سے کسی عدالت میں اپنے اعمال کا حساب لیا جائے گا، جس کی وجہ سے امیر عیاشی سے نہیں ڈرتا، طاقتور قتل و غارت گیری سے نہیں ڈرتا، اور غریب اپنے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے چوری، لوٹ مار اور ڈکیتی جیسی لعنتی چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ پہلے انسان سے لے کے آج تک جب کبھی ایسے جہالت کا ماحول عام ہوا تو پھر ساری انسانیت کے خالق اللہ نے بار بار ہر دور میں انسانوں کے بیچ ان انسانوں کو جو اللہ کے نزدیک نیک ہوتے ہیں انہیں رسول بنا کر چنا، نبی بنا کر چنا، اور ان رسولوں کو اپنے دور میں ہونے والے ناانصافیوں اور ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے ہدایت کی کتابیں نازل کیں، اور جو ان کتابوں میں علم دیا وہ ایسا علم تھا جو انسان کبھی خود سے جان ہی نہیں سکتے، اور انہیں بتایا کہ ان سب کو پیدا کرنے والا ایک ہی رب اللہ ہے، اور اس سب کو یہ زندگی اور اس زندگی کے خواہشات صرف امتحان لینے کے لیے دی گئی ہیں، جس کے بعد ہر ایک کو موت آئے گی اور سب کو اللہ جو کہ خالق ہے ان اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب اللہ کے سامنے اکیلے دینا ہے۔ جس کسی شخص کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے فرما برداری میں تھا تو پھر ایسا شخص انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور وہ شخص جس کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں تھے، یہاں تک کہ اللہ کے برابر کسی اور کو شریک کر دینا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے وجود کو ہی رد کر دینا، تو پھر ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ بیوقوف اور جاہل انسان نے انسانیت کے تاریخ میں اس حد تک ہمت کر دی کہ اس نے اللہ کے نبیوں کا ہی قتل کر دیا، اور جو اللہ نے احکامات کی کتابیں نازل کی تھی یا ہدایت کی کتابیں نازل کی تھی انہیں بدل کے رکھ دیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری مرتبہ اپنے آخری نبی اور آخری رسول یعنی ہم سب کے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری مرتبہ اس آخری کتاب کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا۔ تو میری بہنوں آئیے اب ہم اس عظیم کتاب کی عظمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ سب کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ قرآن کی عظمت اتنی زیادہ ہے
کہ اگر میں قرآن کی عظمت پر بیان دیتی چلی جاؤں تو آپ تمام سننے والے اور میری بولتے بولتے زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن عظمت قرآن کا حق بیان نہیں ہو سکے گا۔ تو انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں قرآن کی کچھ عظمتیں، چند عظمتیں آپ سب کو بتا دوں۔ قرآن کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس رات اس کتاب کو نازل کیا تھا وہ رات اللہ کے نزدیک اتنی اہم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کے نام کا سورہ اس قرآن میں نازل کر دیا، جو سورہ قدر سورہ نمبر 97 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی اس کتاب کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری آیت میں یہ کہتے ہیں کہ آخر یہ تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ اور پھر تیسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں کہ قدر کی رات 1000 مہینوں کی رات کے برابر ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس رات میں اگر آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ 1000 مہینوں کی رات میں عبادت کرنے کے برابر ہوگا۔ دوسری بات یہ جو قرآن کی عظمت یہ ہے کہ جس طرح قرآن سے پہلے والی کتابیں جیسے کہ تورات، زبور اور انجیل کو یہودیوں اور عیسائیوں نے بدل دیا تھا، اس طرح قرآن کو پوری انسانیت بھی اگر مل جائے تو اس کو بدل نہیں سکتے۔ بدلنا تو دور کی بات ہے، ایک حرف کو بھی ادھر کا ادھر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 اور سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 42 میں یہ اعلان کیا کہ اللہ خود اس کتاب کی ایک ایک حرف کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کی عظمت یہ ہے میری بہنوں کہ اللہ نے جس نبی پر یہ کتاب نازل کی وہ امی تھے، یعنی وہ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور اس بات کی تصدیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 48 میں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، قیامت تک کوئی انسان یہ بول ہی نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ قرآن خود ہی سے لکھ لی تھی۔ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اگر ساری انسانیت بھی اگر جمع ہو جائے تو پھر بھی وہ اس کتاب میں ایک غلطی نہیں نکال سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ کیا تم لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوتا تو اس میں بے شمار غلطیاں ہوتی۔ اور قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی دوسری مذاہب کی کتاب پڑھیں گے یا دوسرے ممالک کی قانون کی کتابیں پڑھیں گے تو قرآن سب سے پہلی کتاب ہے جو ہم عورتوں کو علم حاصل کرنے کا حق دیتی ہے۔ قرآن ہم سب کو انہیریٹنس رائٹس دیتی ہے، یعنی وراثت میں حصہ پانے کا حق دیتی ہے، معیشت کا حق دیتی ہے یعنی اکنامک رائٹس دیتی ہے، اپنی پسند سے نکاح کرنے کا حق دیتی ہے، اور بے شمار حقوق عطا فرماتی ہے۔ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب بنا کر نازل کیا۔ میری بہنوں، یہ کتاب وہ ہے جو ہمیں گمراہی سے نکالتی ہے اور سیدھے راستے پر لاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو لے کر ایک ایسا انقلاب لایا کہ صرف 23 سال میں یعنی 23 ایئرس میں ساری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ میری بہنوں، کیا آج ہم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ سوچتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی سوچتی ہے کہ کیا میرا عمل قرآن کے مطابق ہو رہا ہے یا قرآن کے خلاف ہو رہا ہے؟
ہم یہ صرف اس لیے نہیں سوچ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ذہن سے یہ تصور ہی چلا گیا کہ ہم سب کو موت آئے گی، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اس کتاب کے ذریعے عزت دی، دوبارہ ہم سب کو بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی مضبوط پہاڑ پر نازل فرماتے تو یہ مضبوط پہاڑ بھی اس قرآن میں موجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، یعنی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان، ہم تیرے سامنے یہ مثال اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ تو اس قرآن کے معاملے میں ذرا عقل سے کام لے۔ وآخر دعوان الحمدللہ